मदहू वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ शुरकाए बज़्म एतिकाफ़ 2022 बज़्म एतिकाफ़ की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हाज़रीन, आम तौर पर जब लोग एतिकाफ़ बैठते हैं तो उनका नुक्ता नज़र ये होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना है। आपने देखा होगा इस मकसद के लिए लोग घर से सोच कर आते हैं कि मैंने इस दफ़ा एतिकाफ़ में पूरा कुरान ख़त्म करना है, और कई लोग तो 2-2 कुरानों का टारगेट लेकर आ जाते हैं। तमाम तर नज़र उनकी होती है कुरान ख़त्म करने पर, कुरान को समझने पर नहीं। और मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि एतिकाफ़ के अंदर सवाब बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आखिरी अशराए रमज़ान का मसनून एतिकाफ़ करता है उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो ये कोई कम नहीं है, बहुत बड़ी गनीमत है। मगर मसला ये है कि ये आम लोग हैं जिनकी निगाहें फोकस होती हैं सवाब पर। ख़ास लोगों की पहली प्रायोरिटी सवाब नहीं होता, उनकी पहली तरजीह ये होती है कि हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अपनी शख्सियत की इस्लाह करनी है, अपने अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उन पर काबू पाना है, उनको दूर करना है। तो ज़िमनी तौर पर सवाब तो साथ मिल ही जाना होता है। अगर तो आपका शुमार उन लोगों में से है कि जो सिर्फ सवाब की नीयत से बैठे हुए हैं एतिकाफ़, तो फिर तो आगे मज़ीद कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, ईद का चांद नज़र आए, बंदा यहाँ से बाहर निकले, खाए पिए मौज मेला करे और दुनिया के धंधों के अंदर उसी तरह गर्क हो जाए जैसे पहले गर्क था। अल्लाह अल्लाह खैर था। और मेजॉरिटी के साथ ऐसे ही होता है। ईद के अगले दिन पता भी नहीं होता है कि एतिकाफ़ क्या था और उसके असरात क्या थे। लेकिन अगर आपका शुमार उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर ये दर्द है, ये तड़प है कि ज़िंदगी गुज़र नहीं रही बल्कि छान बुरे के भाव बिक रही है, ज़ाया हो रही है, ज़िंदगी के बाज़ार से मैं ज़िंदगी की पूरी कीमत वसूल नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना है, लाइफ के मेयार को इम्प्रूव करना है और उस उरूज पर जाना है जहाँ दुनिया और आखिरत की सादतें मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अपनी इस्लाह करनी है और अपनी इस्लाह के बाद मुझे माहौल और माशरे की इस्लाह के अंदर भी कंट्रीब्यूट करना है। दुनिया की इस स्टेज पर मेरे खालिक और मालिक ने मुझे जो अनमोल और यूनिक किस्म का किरदार देकर भेजा है उसको आसान तरीके से अदा करना है। उस किरदार के अंदर बेहतरीन अंदाज में मैंने रंग भरने हैं ताकि जब मैं यहाँ से अपना भरपूर किरदार अदा करके जाऊँ तो मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए और अपनी अबदी जन्नत की बहारों के अंदर मुझे दाखिल कर दे। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो फिर इस नशिस्त के अंदर और इससे अगली 2 नशिस्तों के अंदर जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनिएगा और दिलो दिमाग के अंदर नक्श कर लें। फिर ये एतिकाफ़ इंशाअल्लाह आपके लिए ज़िंदगी का एक यादगार एतिकाफ़ बन जाएगा और आपके लिए ये एतिकाफ़ लाइफ चेंजिंग एतिकाफ़ बन जाएगा। हर साल जब रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा आता है तो मोतकफ़ीन को जो फ़ाइल दी जाती है उस फ़ाइल के अंदर एक पेपर होता है जिस पर लिखा होता है तोहफ़ा एतिकाफ़। अब ये तोहफ़ा एतिकाफ़ क्या है? उसके अंदर हमारा हर साल एतिकाफ़ के अंदर मकसद यही होता है कि बंदा जो एतिकाफ़ के अंदर आया है
ایک طرف تو اس اعتکاف کے ذریعے، اس رمضان المبارک کے ذریعے اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوں، اور دوسری طرف اس کی آئندہ لائف کا معیار بھی بہتر ہو۔ خالی ماضی کو معاف کرا کے چلے جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غنیمت ہے یہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کا بھی سوچنا چاہیے کہ آئندہ زندگی کا انسان 10 دن یہاں گزار کر گیا ہے تو اس کی آئندہ زندگی کے اندر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، جو میٹیریل دیتے ہیں معتکفین کو آپ جانتے ہیں، اس کے اندر ایک پیپر ہوتا ہے تحفہ اعتکاف کے نام سے، اس کے اندر بندے کی اپنی طرف سے ایک عہد نامہ لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے ساتھ یہ عہد کر رہا ہوں کہ آئندہ لائف کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کمٹمنٹس کر رہا ہوں، اور میں 3 عہد اپنے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں آئندہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گا، ان پر کاربند رہوں گا۔ اور وہ 3 باتیں کون سی ہوتی ہیں، انسان نے خود سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں۔ اس فارم کے اوپر، اس پیپر کے اوپر ہم نے نمبر 1 دیا ہوتا ہے، پھر نمبر 2 دیا ہوتا ہے، پھر نمبر 3 دیا ہوتا ہے۔ اوپر والی تحریر پرنٹڈ ہوتی ہے، اور وہ جو نمبر 1 2 3 ہے نا، اس کو ہر کسی نے اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق سوچ بچار کر کے اس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ اس کو فل کرتے ہیں، آئندہ لائف کے حوالے سے کو عزائم کرتے ہیں، پھر اعتکاف کے آخری دن کے اندر میرے ساتھ جو 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پیپر لے کر آتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سوچا ہے۔ پھر اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی امینڈمنٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ ایک بندے نے ایسے ہی جوش و خروش میں سوچ لیا کہ میں جی آئندہ ساری رات عبادت کروں گا، تو مجھے پتہ ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، میں اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر دیتا ہوں، یا اسی طرح کوئی اور ایسی مقدار عمل کی بندہ جوش و خروش کے اندر سوچ کر آ جاتا ہے کہ میں اتنا قرآن سال میں ختم کروں گا، میں یوں کروں گا یا وہ کروں گا، تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو نہیں نبھا سکے گا، تو میں اس کے اندر کوئی ترمیم کر دیتا ہوں، کہتا ہوں نہیں اس کی مقدار یہ کی بجائے یہ کر لیں، یا اس عمل کی بجائے اس سے ملتا جلتا یہ عمل لے لیں، تو پھر اگلا بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ تینوں چیزیں وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد چونکہ بعد میں کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے، اور جیسے ہی انسان یہاں سے نکل کر دنیا کے دندوں کے اندر الجھتا ہے تو پھر وہ چند دنوں کے بعد وہ کمٹمنٹس اسے یاد تک نہیں ہوتی ہے، نہ بعد میں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، نہ کسی کو وہ جواب دہ ہوتا ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس، تو بس ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو ذہن کے اندر ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اعتکاف کے 10 دنوں کے اندر کی دنیا کے اندر ایک یکسوئی آ جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ آ جاتی ہے، کئی قسم کے پردے اٹھ جاتے ہیں، مادیت کے جو کئی پردے پڑے ہوئے تھے اعتکاف میں آنے سے پہلے، یہاں 10 دن کے مجاہدوں اور ریاستوں کے بعد ان میں سے کئی پردے اٹھ جاتے ہیں، تو لہٰذا اعتکاف کے دنوں کے اندر تو کئی حقیقتیں اوپن ہو کر بندے کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور ایک اندر ماحول بنا ہوتا ہے، ایک جذبہ اندر ہوتا ہے کہ نہیں آئندہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے۔ لیکن جب یہاں سے نکل کر باہر کے ماحول میں جاتا ہے کہ باہر کے ماحول میں پھر وہ ساری چیزیں ایز اٹ از نہیں ہوتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ اس بندے کو بعد میں وہ عہد چند دنوں کے بعد یاد بھی نہیں ہوتا۔ اس دفعہ ہم اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کر رہے ہیں، اس دفعہ وہ 3 کمٹمنٹس جو ہم لوگوں کی ثواب دید پر چھوڑتے ہیں وہ لوگوں پر نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ لوگوں پر چھوڑنے کی بجائے وہ 3 چیزیں ہم خود ان کو یہاں سے دے کر بھیج رہے ہیں، اور ایک بالکل خاص انداز کے اندر، اور اس کو باقاعدہ ایک پیکج کا نام دیا جا رہا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے آئیڈیل لائف پیکج، ILP اس کا ایبریویشن ہوگا، آئیڈیل لائف پیکج۔ آئیڈیل لائف سے مراد ہے وہ مثالی زندگی جو ماحول اور معاشرے کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت ہو۔ ابن مسکوہ کہتے ہیں کہ انسان چلتے چلتے اس مقام پر بھی آتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر اتنی پیوریفیکیشن آ جاتی ہے کہ جہاں اسے خود اپنے آپ پر رشک آ رہا ہوتا ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی یہ کیفیتیں آتی ہیں، بندے کو اپنے آپ پر رشک آ رہا ہوتا ہے، اور سماج والوں کو بھی اس پر رشک آ رہا ہوتا ہے، لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جاتا ہے، ان کو کاپی کرنے کی بعض اوقات کوشش بھی کیا کرتے ہیں۔ تو وہ آئیڈیل لائف پیکج، اس آئیڈیل لائف تک پہنچنے کے حوالے سے جو پیکج دیا جا رہا ہے
اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ طے شدہ ہے، مائنڈ سائنس کا بھی یہ کہنا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ بھی یہ بتاتا ہے کہ زندگی کی آوارگیاں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی زندگی کے اندر کوئی نصب العین نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں، ایسا نصب العین کہ زندگی کی ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کوئی مادی مقصد طے کر لیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے 2 سالوں کے اندر بس مکان اپنا بنانا ہے، اس کے بعد اس کی تمام تر ذہنی صلاحیتوں کا مرکزی وہ بن جاتا ہے، وہ ہر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو اسے اس کے مقصد کی طرف لے جانے والا ہے۔ یا ایک بندہ ایک کاروبار شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے 2 سال بعد یا سال بعد یا 5 سال بعد میں نے اس کاروبار کو فلاں سٹیج تک پہنچانا ہے، اتنا منافع اس میں سے لینا ہے۔ اس کے بعد اس کا سونا جاگنا ہنسنا رونا کھانا پینا اور کہیں جانا آنا ملنا ملانا ساری چیزیں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے بورڈ ٹاپ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بعد اس طالب علم کے چال چلن اور چھوڑ ہی کسی عام طالب علموں سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شمار قسم کی ایکٹیویٹیز سے وہ بچتا ہے، اسے نظر آتا ہے کہ نہیں اگر میں ادھر گیا تو میں مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، یہ کام کروں گا تو میں اپنے مقصد کے قریب ہوں گا۔ تو آپ لائف کے اندر کوئی بھی مقصد سیٹ کر لیں، جب آپ کی لائف کے اندر ایک مقصد آ جاتا ہے نا تو بہت ساری آوارگیوں پر قابو پانا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک زندگی میں مقصد نہیں آتا ہے تب تک کیسے بندہ زندگی کی آوارگیوں پر قابو پا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو لائف کے اندر ایک نصب العین کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کہاں تک جانا چاہتے ہیں۔ اور نصب العین کے حوالے سے شب قدر کی رات جو میں نے سپیچ کی وہ آپ کی لائف کا نصب العین ہوگا۔ یاد ہے اس کا ٹاپک کیا تھا؟ نور سکینہ۔ ساری باتیں ابھی چونکہ 2 دن پہلے ہوئی ہیں وہ ساری آپ کے ذہن میں ہیں، اور اس سے ملتا جلتا خطاب لیکچر میرے نیٹ کے اوپر پہلے بھی میں نے کسی جگہ پر کیا ہوا ہے، وہ موجود ہے، اس کو دوبارہ بھی سنا جا سکتا ہے۔ نور سکینہ، یہ جو نور سکینہ ہے نا اسی کو نور ولایت کہتے ہیں۔ ولایت والا نور کے اندر آتا ہے تو بندہ اللہ کی دوستی کے دائرے میں آ جاتا ہے، اسی کو پھر قلب سلیم کہا جاتا ہے، سلامتی والا دل۔ وہ جو قرآن نے کہا کہ قیامت والے دن میری بارگاہ میں اللہ کہتا ہے صرف ایک چیز کام آنی ہے کہ وہ جو قلب سلیم ہے وہ ہے بندے کے پاس کہ نہیں، اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ پیار بھرے خطاب کرتا ہے، اسی کو رضائے الہی کہا جائے گا، اسی کو سعادت ابدی کہا جائے گا، اسی کو علامہ کی زبان میں لذت آشنائی کہا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے نام اسی ایک حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ یہ ہے وہ نصب العین جو اگر زندگی کے اندر آئے تو بندہ زندگی کے بازار میں زندگی کی پوری قیمت وصول کر سکتا ہے۔ چھوٹا موٹا انسانی زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی انمول ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا مقصد مثلا بندہ یہ طے کر دے جی میں نے ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، یہ مقصد انسانی زندگی کی قدر و قیمت کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا۔ یہ کوئی ضمنی مقصد تو ہو سکتا ہے، اصل مقصد انسانی لائف کا یہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہو سکتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی بندہ ختم۔ پھر زیادہ سے زیادہ اقتدار پر آپ رہیں گے تو موت تک ہی رہیں گے نا۔ یا آپ اپنی لائف کا مقصد بنا لیتے ہیں جی میں نے کھرب پتی بننا ہے، لو جی بن گئے آپ کھرب پتی، تو یہ کھرب پتی آپ کب تک ہیں؟ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جس دن آپ کی موت آئی آپ زندگی کے اگلے مراحل کی طرف چل پڑے اور وہ مقصد تو آپ کا بالکل پیچھے رہ گیا۔ قبر کے اندر اس مقصد نے کیا آپ کے کام آنا ہے، حشر کے اندر کیا کام آنا ہے؟ تو لہٰذا زندگی کا جو مقصد ہے کوئی اتنا بڑا ہو جو حشر تک ساتھ جا سکتا ہو، اور وہ یہ ایک ہی مقصد ہے، اور اسی باقی جتنے بھی لفظ میں نے گنوائے ہیں وہ اسی کی تفسیریں ہیں۔ تو لائف کے اندر ایک مقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر اس مقصد کو پانے کے لیے 3 فنڈامنٹل پرنسپل ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، کہ وہ 3 پرنسپل ایسے ہیں کہ ان کو ساتھ لیا جائے تو انسان اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اور وہ جو 3 پرنسپل ہیں نا وہی اس اعتکاف کا خاص تحفہ ہے جو آپ کے اس موجودہ اعتکاف کو پچھلے سارے اعتکافوں سے مختلف بنا دیتے ہیں۔
یہ دیکھیے گا، یہ سامنے آپ کے ڈایاگرام آ رہا ہے. یہ ڈایاگرام انتہائی سائنٹیفک بیسس کے اوپر بنایا گیا ہے، اور یہ بنایا نہیں گیا، بنوانے والے نے بنوایا ہے. کیا ہے یہ دیکھیں، ایک مثلث ہے، ٹرائی اینگل ہے، ایک پک کی صورت کے اندر. مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ پک کی صورت کے اندر نا، پکچر کی صورت کے اندر وہ ذہن کے اندر بات آسانی سے نقش ہو جاتی ہے. یہی باتیں چار اگر آپ کو الگ الگ لکھ کر دی جاتی نا تحریر کی صورت میں، تو ان کا وہ اثر نہیں تھا جو اثر اب ہے، کہ اب یہ پکچر ایک دفعہ آپ کو اندر نقش کرنی ہے دل و دماغ پر، بس ذرا غور کر کے دیکھ کر اس کو، اور اس کے بعد یہ آپ کے دل و دماغ کے اندر نقش ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اس کے درمیان میں ہے آپ کا نصب العین، جس کو ذہن کے اندر استحضار کے درجے میں رکھنا ہے، جس پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ارد گرد دیکھیں، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو تین پرنسپل ہیں. نمبر 1 پہ ایک ہے، نمبر 2 پہ دوسرا ہے، اور نمبر 3 پہ تیسرا ہے. اب ان کے اندر خاص بات کیا ہے؟ یہ جو ہے ڈیزائن کیا گیا، یہ جو آپ کو ڈایاگرام دیا جا رہا ہے، اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ مثلث ہر کونا ساتھ مل کر بن رہا نا، ایک کارنر ہر لائن جو ملتی ہے. اسی طرح یہ تینوں اصول جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو، یعنی اس کی وجہ سے اس پر عمل آسان، اس کی وجہ سے اس پر عمل آسان، اور اس کی وجہ سے اس پر آسان. یعنی ان میں سے ہر ایک جو پرنسپل ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ دے بھی رہا ہے اور ایک دوسرے سے سپورٹ لے بھی رہا ہے. جیسے ایک دیوار کے اندر ہر اینٹ جو ہے وہ دوسری کو مضبوطی دے بھی رہی ہے اور دوسری سے مضبوطی لے بھی رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا ہر اینٹ. اسی طرح اس ڈایاگرام کے اندر جو تین پرنسپل ہیں نا، ہر اصول دوسرے کو تقویت دے گا بھی اور اس سے لے گا بھی. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں اس کو سپورٹ دیں گے، ان تینوں کی وجہ سے اس پر عمل آسان اندر والے نصب العین کی طرف، اور یہ نصب العین باہر ان تینوں اصولوں کو سپورٹ دے گا. یعنی یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. اگر ان میں سے فقط ایک چیز آپ کو دی جاتی ہے نا کہ یہ آپ ایک پر عمل کر دیں، تو بظاہر تو آپ کو لگتا ہے ایک پر عمل آسان ہے 4 کی نسبت. مگر میں کہہ رہا ہوں اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ اگر سنگل چیز پر عمل کرنے لگیں تو وہ مشکل ہے، لیکن یہ 4 چیزیں جس انداز کے اندر ڈیزائن کر دی گئی ہیں نا، اس صورت کے اندر ان 4 پر عمل کرنا ان میں سے کسی ایک کو اکیلے کو لے کر اس پر عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے. تو لہذا اب زندگی کے اندر بندہ ہزاروں باتیں سنتا ہے، کتنی باتیں آج تک وزڈم کی، دانائی کی، حکمت کی ہم نے سنی ہیں، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ان کے اثرات کہاں ہیں؟ وہ ہیں کہاں؟ عام لائف کے اندر وہ ان سے ہم استفادہ ہی نہیں کر پاتے ہیں جب کوئی موقع آتا ہے ان باتوں کا. وجہ یہ ہے کہ آپ اسی بات سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں جس پر ذہن آپ کا فوکس کیے ہوئے ہو، اور سینکڑوں اور ہزاروں باتوں پر بیک وقت فوکس نہیں کیا جا سکتا، ذہن نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈایاگرام آپ کو دیا جا رہا ہے اس پر فوکس کرنا بہت آسان ہے، اور زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں ان کے اندر اگر آپ کے اندر یہ ڈایاگرام ہے تو آپ بے شمار قسم کی الجھنوں سے، کلفتوں سے، بے شمار قسم کی ناہمواریوں سے اور بے شمار قسم کی گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا کہ بڑے سائنٹیفک اینڈ کیلکولیٹر انداز کے اندر دیکھیں، ریاضی کے اندر 2 قسم کی مقداریں ہوتی ہیں. کچھ ہوتے ہیں ویریبل متغیر، اور کچھ مقداریں کانسٹنٹ ہوتی ہیں، مستقل ہوتی ہیں. لہذا اس کے اندر جو مقداریں یوز کی گئی ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں. اسلام کے اندر بھی دیکھیں نا سینکڑوں ہزاروں تعلیمات ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، فنڈامنٹل. ایک کلمہ توحید کا اقرار، پھر نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزہ اور حج ہیں. یہ 5 چیزیں فنڈامنٹل ہیں. 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی وہ فنڈامنٹل دی ہیں اور قیامت تک وہ فنڈامنٹل اسی طرح رہنے ہیں. تو جو کانسٹنٹ مقداریں ہوتی ہیں نا وہ چینج نہیں ہوا کرتی. لہذا یہ ہم نے آدھی صدی سے زیادہ غور و فکر کر کے جو چیزیں بنائی ہیں نا،
اس کے اندر جو چاروں چیزیں ہیں وہ کانسٹنٹ کے درجے میں ہیں، لہٰذا صدی 20ویں ہے، 21ویں ہے، 22ویں ہے، یا آگے 23ویں ہو یا 24ویں ہو، جو مرضی صدی ہو، حالات جو مرضی ہو، بندہ پاکستان میں رہ رہا ہو یا لندن میں رہ رہا ہو، انسان وزیر اعظم ہاؤس یا صدر ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یا کسی جیل خانے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے، اس پر عمل یکساں طور پر ممکن ہے، اور یہ چاروں چیزیں کانسٹنٹ کے درجے میں ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مستقل طور پر آپ کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک دستور حیات ہے۔ اب اس کے جو 3 پرنسپل ہیں ان کے اندر میں آج کی نشست کے اندر، ٹائم اب کم ہے، جسٹ پہلے نقطہ کی وضاحت کرنے والا ہوں، اگلے میں دوسرے کی کروں گا، اگلی میں تیسرے کی کروں گا۔ یہ نصب العین کی وضاحت تو آپ نے وہ میرا لیکچر سن لیا ہے اور آگے بھی سن لیں گے، ہو جائے گی وہاں سے۔ باقی جو 3 پرنسپل ہیں ان کی وضاحت کرو۔ سب سے اوپر نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے SIP، SIP۔ یہ SIP کیا ہے؟ یہ ویلنس کلب جو ہم نے بنایا ہے نا زاویہ فاؤنڈیشن کے اندر پرسنل ڈیولپمنٹ کا، اس کے اندر جو سیلف امپرومنٹ پروگرام ہے نا، اس کا سمارٹ نام ہے، مختصر نام سیلف امپرومنٹ، ایبریویشن جو لیا گیا نا سیلف امپرومنٹ پروگرام کا SIP۔ لیکن SIP چونکہ ایک اور بڑا بامانی لفظ بھی بن رہا تھا، سپ گھونٹ، کہ گھونٹ گھونٹ کر کے کسی چیز کو پینا، اس لیے ہم نے اس کا نک نام، سمارٹ نیم SIP رکھ دیا۔ SIP کے اندر یہ SIP کیا ہے؟ یہ بھی میری زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ اس کے اندر عوام، خواص اور اخص الخواص لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، تینوں ہی اس کو بھی 3 ہی درجوں میں، 3 لیول میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا لیول بالکل عام سا ہے، عام بندوں کے لیے، جس میں چند ایک چیزیں ہیں، مگر وہ چند ایک چیزیں بھی کمال کی ہیں، جس میں جسم، ذہن، روح تینوں کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی خیال رکھا گیا ہے، یعنی کسی پہلو کو بھی اگنور نہیں ہونے دیا گیا، اپنی طور پر، امکانی طور پر کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ پروگرام ایسا ہو جس میں جسم، ذہن اور روح تینوں حصے جو ہیں انسانی پرسنالٹی کے مین، وہ تینوں کور ہو رہے ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ خالی لائحہ عمل نہ ہو، ساتھ پرہیز بھی ہو۔ تینوں لیولوں کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو عوام کے لیے پہلا لیول ہے، کوئی بندہ کہے جی میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا لیکن میں بس چلنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، تو اس کے لیے پہلا لیول ہو، پہلے لیول کے اوپر ہی انشاءاللہ عام لوگوں سے کافی حد تک منفرد ہو سکتا ہے اور اندر کا ایک سکون آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا ہے جو دوسرے میں جانا چاہے، کمپلسری نہیں ہے کہ نہیں جی آپ لازمی مہینے بعد یا 2 مہینے بعد دوسرے میں جائیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہے جو تیسرے میں جانا چاہے، اور ہمارے پاس تو ایسے ایسے شہزادے بھی موجود ہیں کہ جو تیسرے لیول پہ جا کر ان کو چسکا ہی اتنا پڑ گیا ہے کہ وہ خود مجھ سے گاہے بگاہے پوچھتے ہیں کہ کوئی اور بھی بات ہے تو بتا دیں، کوئی اور بھی عمل ہے لازمی کرنے والا تو بتا دیں، جو آپ کی طرف سے جو حکم ہو ہمارے لیے، یا کوئی ایسی اور پرہیز ہے تو بتا دیں۔ یعنی مزہ ہی ایسا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان کے لیے یہ ایک صحت مند قسم کا نشہ بن جاتا ہے، اور اندر کی دنیا میں سرور ہی اتنا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں چلتے ہوئے اسے ایسے لگتا ہے جیسے آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں۔ تو یہ اس کے اندر 3 لیول بنائے گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، SIP کیا ہے؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے وہ پروگرام جس پر یومیہ بیس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ ہر کسی کی طاقت استطاعت کے مطابق ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، آپ اس کی ڈیٹیل نیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، ویلنس کلب کی وہ ویب سائٹ زاویہ فاؤنڈیشن کی کھول کر وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا مینولی مجھ سے لی جا سکتی ہیں، اس کی ہدایات، ساری تفصیلات، ہر چیز میرے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود ہے۔ اچھا جی، تو اس کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے پروگرام اور دوسرا ہے پروگرام دینے والا۔ جو پروگرام ہوتا ہے اور پروگرام دینے والا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان رشتہ اور تعلق وہ ہوتا ہے جو سورج اور سورج کی روشنی کے دوران، سورج آسمان پر ہے، روشنی زمین پر ہے، لیکن آپ دونوں کو جدا نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر جو تعلق چاند اور چاندنی کے درمیان ہوتا ہے، چاند کہاں ہے اور چاندنی اس کی کہاں ہے، مگر دونوں کے اندر ایک تعلق ہے لازم و ملزوم کا۔ تو لہٰذا اس میں 2 ہی کام ہوتے ہیں SIP کے اندر، ایک تو آپ اس پروگرام کو باقاعدگی سے عمل پیرا ہو رہے ہوں، اور دوسرا جس نے وہ پروگرام دیا ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اس کے ساتھ رابطے کے بغیر آپ کو وہ موٹیویشن ملنی مشکل ہے۔
وہ انسپائریشن ملنی مشکل ہے جو آپ کو کنٹینیوسلی رکھ سکے. ٹھیک ہے. جوش و خروش یا انسپائریشن یا موٹیویشن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ مل گئی. ہم یہ سمجھتے ہیں کسی وقت ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا، جوش و خروش میں ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ساری زندگی چلے گا. لیکن آج تک کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ کوئی جوش و خروش کبھی ساری زندگی چلا ہے؟ نہیں. اس کی رینیول کرنی پڑتی ہے، اور ہفتے کے اندر کم از کم ایک مرتبہ کسی نہ کسی شکل کے اندر رابطہ اگر رہے تو پھر یہ جو دنیا کے زگ زیگز پر آپ جا رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے جو مائنس اثرات لے رہے ہوتے ہیں نا، ان مائنس اثرات کو ساتھ ساتھ کینسل کرنے میں اور آپ کی موٹیویشن کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ہمارے ہاں دو الفاظ چلتے ہیں، ایک استاد کا اور ایک پیر کا، اور یہ دونوں ہی لفظ خاصے بدنام ہو چکے ہیں. جب سے تعلیم پروفیشن بنی، استاد کا کوئی مقام اور مرتبہ رہ ہی نہیں گیا. اس لفظ اپنی معنویت کھو چکا ہے. اور جب سے روحانیت کے اندر، پیری مریدی کے اندر موروثیت آئی، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا گدی نشین، تب سے پیری مریدی بھی الامان الحفیظ اللہ ماشاء اللہ، سوائے خال جگہوں کے جہاں طریقت کا کچھ بھرم قائم ہے. اب ان کی جگہ پر ایک تیسرے لفظ نے لی. مائنڈ سائنس کے اندر ایک لفظ آیا مینٹور. یہ مینٹور کیا ہے؟ ٹیچر کا کام صرف تعلیم ہے، اور مرشد کا کام، پیر کا کام تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. دونوں چیزیں اس کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں یا اب بھی کہیں کہیں ہیں. مینٹور جو ہے نا، یہ ٹیچر سے کچھ اوپر ہے. یعنی مینٹور وہ ہے جو آپ کو تعلیم بھی دے اور ساتھ ساتھ داؤ پیچ بھی سکھائے، گر بھی بتائے، پریکٹیکلی بھی آپ کو لے کر چلے. یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یہ پیر والا ہی کام کرتا ہے. لیکن وہ جو پیر کی بارگاہ میں آداب بجا لانے ہوتے ہیں، پروٹوکول، نذرانے، ان کے ہاتھ چومنے وغیرہ وغیرہ آگے پیچھے، وہ اس حد تک یہاں نہیں ہوتا ہے. تو ہم اس کے لیے یہاں لفظ مینٹور ہی یوز کریں گے. تو مطلب یہ ایک مناسب موضوع، ایک جدید لفظ ہے. تو ایک تو اس سپ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جس بھی لیول میں آپ ہیں اس میں باقاعدگی سے عمل، اور دوسرا مینٹور کے ساتھ رابطہ کسی نہ کسی شکل کے اندر. یہ دونوں چیزیں دنیا کے اس نشیب و فراز کے اندر، اپز اینڈ ڈاؤنز کے اندر، یہ دونوں سے مراد یہ ایک ہی پوائنٹ ہے جس کی آگے وضاحت کر رہا ہوں، آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آنے کے اندر رکاوٹ کون سی ہو سکتی ہے. بندے کو آنے سے دو چیزیں روکتی ہیں. ہر انسان کی فطرت، یاد رکھیں، آپ کی فطرت بھی، میری فطرت بھی عروج کی طرف جانا چاہتی ہے، بلندیوں کو پانا چاہتی ہے. ہم سب کے اندر یہ طلب ہمارے خالق اور مالک نے رکھ دی ہوئی ہے. دنیا کی ساری ترقیاں اسی ایک نقطے پر تو بیس کر رہے ہیں. لیکن پھر جب انسان کے سامنے کوئی ایسا پروگرام، کوئی لاہ عمل آئے تو اس کو روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک تو مستقبل کے خدشے، یار پتہ نہیں کیا بنے گا، میں اس کے ساتھ چل بھی سکوں گا نہیں چل سکوں گا، پتہ نہیں میں عمل پیرا ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا. یہ مستقبل کے اندیشے، خدشے، یہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں یا پھر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ رحمان کی طرف سے کبھی نہیں ہوتے ہیں. رحمان بھلا اس طرح کے وسوسے دل میں ڈال سکتا ہے؟ جو چاہتا ہے، ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا اور بندے کو ہر لمحہ اپنی طرف بلاتا ہے، وہ یہ ڈال سکتا ہے؟ نہیں. یاد رکھ لیں، بندہ مومن کے پاس نہ ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں اور نہ مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جہاں ہوں گی، ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو مستقبل کے اندیشے، پہلا جو چیز آپ کو روک سکتی ہے، اس کا جواب میں یہ دے رہا ہوں کہ آپ اگر نہ چل سکیں گے تو واپس چلے جائیے گا. آپ کو کوئی نہیں کہے گا جی آپ آئے تھے، آپ نے جوائن کیا تھا، واپس چلے گئے. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم جانے والوں کے پیچھے جا کر ان سے پوچھیں جی آپ آئے تھے تو آپ چلے کیوں گئے ہیں. بیزی اتنا ہے ہم کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، نہ مناسب سمجھتے ہیں کہ جانے والے کو جی روکا جائے جی آپ جا کیوں رہیں. تو لہٰذا اس خدشے کا جواب تو یہ ہے. دوسری چیز انسان کی انا ہے جو آڑے آتی ہے، کہتی اچھا اگر اس پروگرام کو مان لیا تو مجھے ان سامنے والے بندے کو تھوڑا سا اپنے سے کوئی بہتر ماننا پڑے گا، تو یہ تو کام ذرا مشکل ہے. اب اس سوال کے جواب میں تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انا کو ذبح کرنے کا اس سے بہتر موقع آپ کو زندگی کے اندر کبھی نہیں ملے گا. انا کو ذبح کرنے کا، لفظوں پر غور کریں، اس سے بہتر موقع زندگی کے اندر کبھی نہیں ملے گا. اور آپ کے خدا کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ یہ انا ہی ہے، یہ جو میں ہے.
کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. یہ جو میں ہے نا، یہی وہ گھونگھٹ اٹھنے نہیں دے رہی محبوب کا. وہ کہتا ہے اس انا سے باہر آ اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے. اور انا کو ذبح کرنے کا، اس کو پسے پش ڈالنے کا، اس کو پامال کرنے کا، اس سے بہترین موقع ذرا مشکل ہی ملے گا. ایک کھیر ہے جو پکی پکائی ہے، پر پکانے والے نے آدھی صدی سے زیادہ اس پر غور و فکر پر لگا دی. اب اس پکی پکائی کھیر بندے کے سامنے رکھی جا رہی، اسے کہے جی کھا لیں، اور بندہ پھر نہ کھائے، تو یہ کفران نعمت نہیں تو اور کیا ہے. تو میں انہی الفاظ پر اکتفا کر رہا ہوں آج کی اس نشست کو. اگلی 2 نشستوں میں انشاءاللہ اگلی 2 باتوں پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.